अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज इंसानी हकूक का आलमी दिन है। पाकिस्तान में इस दिन का आगाज अडयाला जेल के बाहर बैठी इमरान खान साहब की बहनें, उनकी जमात के लीडरान और कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से हुआ, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब भी मौजूद थे। वो गिर गए, उनकी टांग टूट गई। आज पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा सुनिएगा। खान साहब की बहनों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। मैं इंतबाह करता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और इस पर्पज के लिए आए। बार बार कहते रहे। मैंने कल भी उनको कहा कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। जी, आपने सुना, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो फिर -1 नहीं होगा, सबको जाना पड़ेगा। यहां पे अगर आप इंसानी हकूक की बात करें तो मसला सिर्फ सियासी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ऐसा मुल्क जहां पे स्पीकर साहब की, चेयरमैन सेनेट साहब की तनख्वाह में 600% इजाफा हो जाता है, अराकीन पार्लियामेंट अपनी मरात में कई 100% इजाफा कर लेते हैं। उस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उनके वालिदैन उनको ऐसी खुराक भी नहीं दे सकते कि उनकी नशोनुमा प्रॉपर तरीके से हो सके। इस वक्त मुल्क में 80% आबादी ऐसी है जिनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप हुक्मरान अशराफिया को देखें, उनकी मरात को देखें, उनके प्रोटोकॉल्स को देखें, तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसका मैं यहां पे जिक्र कर सकता हूं। लेकिन यह मसाइल तभी हल होंगे जब मुल्क के अंदर सियासी मसाइल हल होंगे। और सियासी मसाइल कौन हल करेगा? सियासी लोग करेंगे। क्या ये लोग मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर स्टोरीज हैं, अगले आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून साद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब मैं जरा आपसे शुरू करता हूं। गुज़िश्ता रात को अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बुजुर्ग बहनें बैठी थी, कारकुन बैठे थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, ठंडी रात में ठंडा पानी फेंकना, आप नहीं समझते कि इससे तो मुल्क का सियासी पारा मजीद ऊपर जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपने बात की, लेकिन आप अब कह रहे थे कि रात को वहाँ अडयाला जेल के बाहर बैठी थी। मेरा ख्याल है अडयाला जेल के बाहर रात को नहीं होना चाहिए, कोई मुलाकात का तो टाइम नहीं, कुछ नहीं। मैं ये खुद कहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये तो पाकिस्तान में आप देखें, मैं कहता हूँ कि वो वक्त भी याद करें। मैं खुद विक्टिम था, वो शहजाद अकबर जैसा बंदा जिसने हर वो काम किया जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ था। जब वो लंदन चला गया तो मैं भी गया वहाँ अदालत में, तो मैंने कहा भाई आप कहते हो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तुम क्या करते रहे हो? आज इधर आ गए हो ना। तो बात यह है कि मकाफात अमल भी होता है, लेकिन ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आप अपने बदले निकाल रहे हैं? नहीं, मैं तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आपने भी कहा जी कौन हल करेगा? सियासी लोग। तो सियासी देखिए, जमात पार्टी हुकूमत कभी पीटीआई की है, कभी मुस्लिम लीग नून की है, कभी पीपल्स पार्टी की है, सियासी जमातें हैं ना। तो इसको आज सियासी जमातों ने करना है, तो कैसे करना है? बैठ के हल करना है। और अगर इसी तरह लगाना है तमाशा कि आपने एक बयानिया बनाना है जी जुल्म हो गया, फलां हो गया। आप मुझे बताएं, अडयाला जेल में कैदी है, ठीक है जी, अब उसके कैदी जो है उसको एक सजा हो चुकी है, वो बाकी कैदियों की तरह है। उसके लिए तो स्पेशल एक चीज भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इनको फलां चीज दो, देसी दो, फलां दो, वो मिल रहा है, हर चीज है। अब जो जेल का जेलर है उसको ये भी परेशानी है कि बाकी कैदी हैं, अगर एक कैदी के लिए सब कुछ एक कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए वो परेशान है, बाहर जत्था आ जाता है, मुलाकात होती है ना, मैंने आपसे कर ली, आपने मुझसे कर दिया, मेरे साथ 2 बंदे होंगे, जाके मुलाकात कर ली। वहां जो अशर है तकरीबन आप देखें हर रोज क्या होता है, वहां मुलाकात के लिए नहीं जाते, वहां सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाने के लिए जाते। देखो जी जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है, भाई आपने मिलना है। और एक बात याद रखें, मैं बार बार कहता हूं, आपने अडयाला जेल तोड़कर बंदे इकट्ठे करके उसको बाहर लाना है? नहीं, अदालत ने उसको सजा दी है, आपको अदालत में जाना है। हमारे साथ जो कुछ हुआ, मैं अगर वो दोहराऊं तो टाइम है,
لیکن نواز شریف کہاں گیا؟ عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کی، عدالت نے مانا، باہر آ گئے. ٹھیک، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اور راستہ ہے؟ ٹھیک. اچھا پنجوتا صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے ریلیف لیا. میاں صاحب کے بہت سارے کیسز تھے، میاں صاحب کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، ناصر بٹ صاحب خود ملک نہیں آ سکتے تھے. آپ لوگ سسٹم سے باہر نکل کے ریلیف لینا چاہتے ہیں کیونکہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت لاڈلے ہیں. بہت شکریہ اتر کاظمی صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، میں میاں صاحب کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا انہوں نے کیا، کیسے وہ باہر چلے گئے. بات یہ ہے کہ رات کے قصے کی بات کی گئی ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا بہنوں کا، وکلاء کا، ان کے افقاء کا، لیگل ایڈوائزرز کا عمران خان صاحب سے یا اسی طرح ان کی جو اہلیہ ہیں ان سے ملاقات کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ پریزن رول ہے، اس کا 92 واضح کہتا ہے کہ کوئی بھی قیدی ہوگا، وہ تو سابق وزیر اعظم ہے، کوئی بھی قیدی ہوگا تو اس سے یہ لوگ جا کر مل سکتے ہیں جن کا میں نے نام لیا. اچھا، عمران خان کی سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی کا بہانہ بناتے ہیں. جو ان کی اہلیہ ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں کروائی، جیسے خان صاحب آئسولیشن کے اندر ہیں ایسے ہی وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں. ان کی طرف سے تو نہ کوئی بیان آتا ہے سیاسی، نہ کوئی اور چیز آتی ہے، نہ کوئی قوم کے نام کوئی ان کا ٹویٹ آتا ہے، نہ ان کی فیملی آ کر باہر کوئی بات کرتی ہے، ان کی بھابھی جاتی ہیں، ان کے بچے جاتے ہیں. تو ان کا جو جواز ہے نا کہ گفتگو والا معاملہ، وہ ہم مسترد کرتے ہیں. وہ ایک جھوٹا، ایک پراپوگنڈا ہے، یہ ایک وہ جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ کیا پریزن رول جس کی شک کا یہ حوالہ دیتے ہیں 265، کیا وہ جائز ہے سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی؟ تو اس کے اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں تو پریزن رول جو 1978 کے اندر یہ شک ڈالی تھی، یہ اس وقت ضیاء الحق نے ڈالی تھی جو ڈکٹیٹر تھا. کیا یہ ڈکٹیٹر کی طرف سے جو شک ڈالی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 17 اور 19 کے خلاف اس سے متصادم کرتے ہوئے یہ جو ڈالی گئی ہے، اس کو کیا یہ سپورٹ کرتے ہیں؟ نمبر 1. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی جو آرٹیکل 17 ہے اور 19 ہے اس کے یہ بالکل خلاف ہے، اس سے برعکس ہے، تو لہٰذا یہ شک برقرار نہیں رہ سکتی. انہوں نے پھر کیا کیا کہ 3 ممبر بینچ کے سامنے یہ معاملہ لے کر گئے. 3 ممبر بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ اس کو بحال رکھا جائے. تو سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی جو ہے، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب ملاقات کا ٹائم ہے اس وقت جائیں، آپ رات کو وہاں پہ کیوں جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، نہیں ملنے دی جاتا، بہنیں جاتی ہیں، دیگر وکلاء جاتے ہیں، اسی طرح رفقا جاتے ہیں. اب کل بھی سارا دن ہم بیٹھے رہے، ہمیں کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی؟ ہمیں کوئی شوق تو نہیں تھا کہ وہاں بیٹھے رہتے اگر ملاقات ہو جاتی. آپ رات کو وہاں پہ موجود تھے جب واٹر کینن کا استعمال؟ بالکل میں موجود تھا، میرے اوپر بھی استعمال کیا گیا، حالانکہ میں بھی وہاں پر گرا، چوٹ مجھے نہیں آئی، لیکن ظاہری بات ہے وہاں گرا اور جو ہے وہ جسم کے اندر جو جب بندہ گرتا ہے ظاہری بات وہ درد وغیرہ ہوتے ہیں. بخار مجھے تھا، زکام تھا، گلا خراب ابھی بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ رات کو جو انہوں نے کیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے پرامن، بار بار ہم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملوایا جائے. میں آپ کے سامنے تصویریں رکھ دیتا ہوں جس کے اندر کوئی ہم نے انتشار نہیں کیا، کوئی ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم حملہ کر رہے ہیں. ہم اپنا رائٹ مانگ رہے تھے. بہنیں کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی سے ملنا ہے. اچانک سے جب 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا، واٹر کینن سٹارٹ ہوا، اور پھر جس طرح بے دردی سے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اسرائیل آپریشن کر رہا ہو فلسطین کے اندر، اس طریقے سے اس نے واٹر کینن نے جب وہاں اس کو اشارہ دیا گیا کہ آپ استعمال کرو اور آگے بڑھو، تو انہوں نے ایک بڑا اس کا پریشر ہوتا ہے اور وہ مارنا شروع کر دیا. جس سے عمران خان کی بہنیں ایک دفعہ نہیں 2 بہنیں تو 3 دفعہ گری ہیں، کیونکہ وہ اٹھتی تھیں نیچے، سڑک جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے، روڑے تھے، مٹی تھی، وہ ظاہری بات ہے چکنائی والی سڑک کی وجہ سے پانی جب گرتا ہے تو وہ کیچڑ ہوتا ہے، تو وہ پریشر بھی تھا، وہ بار بار گر رہی تھی. اسی طرح علیمہ آپا جو ہیں وہ گری ہیں، اور ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک پلیس تھی کہ اب ادھر نہیں آئیں گے، وہاں پر ٹینکر جا کر پھر اس انہوں نے آپ کے خلاف بھرپور کارروائی کی دیکھیں. اس کے بعد ہم پیدل چلتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم گاڑیوں تک جاتے ہیں، کیونکہ ناکے سے یہ گاڑی بھی نہیں ہے، آپریشن کرنے کے باوجود گاڑی پاس نہیں لائے گی جہاں پر بہنیں کھڑی تھی. ہم نے کہا کہ ہم پیدل جاتے ہیں جہاں ناکے کے اوپر 1.5 کلومیٹر دور ہماری گاڑی دوپہر کی روکی تھی. تو وہ واٹر کینن ساتھ ساتھ چلتا رہا اور بار بار وہ پیچھے سے مار رہا تھا اور اینڈ تک مارتے رہ گئے. ان کو شرم آنی چاہیے. اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر اس طرح چلتی نا، آج پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پانی تھا، کیا ہو گیا، یہ تو انقلاب لانا چاہتے ہیں. بھائی اپنی ماں بہن آپ کے اوپر جب چلے نا
تو ہم اوپر کہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی لیکن ہمارا یہ ظرف نہیں ہے اسی ملک میں. ٹھیک ہے میں ذرا بیرسٹر صاحب کو شامل کروں. بیرسٹر صاحب اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی کا دروازہ بھی ٹوٹا, ان کو جس طریقے سے آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہ سیاسی تھی, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, علیمہ خان کے اوپر کرپشن کے وہ 22 ملکات کے لیے, اور وہاں پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت تھی, وہاں جو جس پیچھے سے کرنل نے آرڈر دیا تھا اس کرنل کے ساتھ آ جا بیٹھے سندھ کے اندر تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی جس ہوٹل کی یہ بات کرتے ہیں. چلے میں ذرا جی دیکھیں, ایک تو یہ جب اپنی زبان میں شائستگی لوگ نہیں لاتے, پی ٹی آئی کا یہ پرابلم ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا میں کہتا ہوں کہ کیا وہ ٹھیک تھا, نہیں تھا. آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن آپ کی جو طریقہ کار ہے, جو آپ کا رویہ ہے, ابھی آپ نے کہا جی کہ یہ ماں بہن ہوتی کیا کرتی ہے, آپ نے تو ہمارے ساتھ وہ کیا, رات کو آپ نے بات کی, دروازے توڑ دیے. آپ نے تو پیپلز پارٹی کے وہ زرداری صاحب کی بہن ہے, ان کو آپ نے کیا کیا, ان کے ساتھ ریال تالپور صاحب عید سے پہلے گرفتار کیا گیا, وہ لے کے وہاں سے ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں جا کے پھینک دیا. بات یہ ہے کہ اب آپ جو کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں اڈیالہ جیل کے باہر آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ اچھا ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ احتجاج اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں چلے جاتے ہیں. نہیں آپ کا ہم ملنے کے لیے بیٹھے بھی نہیں, دیکھیں اب اچھا ٹائم ختم ہو گیا, پاکستان میں حق نہیں ہے. چلے میں بیرسٹر صاحب کو شامل کر لیں گے. جی جی کریں گے تو اسی طرح معاملہ چلتے رہیں گے. معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. اچھا کریں گے جب ہمارا وقت آئے گا نا پکڑ پکڑ کے. اچھا میں واپس کر رہے ہیں جو شروع ہے, میں کہہ رہا ہوں کوئی رولا نہیں, 100 پرچے اور دے دے, پرچے کی بات ہی نہیں. میں بیرسٹر صاحب یہ کہنے لگا ہوں کہ اس طرح رہیں گے تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر بھی یہ نہیں آ سکتے. چلیں میں ذرا بیرسٹر صاحب کو شامل کروں. بیرسٹر صاحب اب آپ نے بھی رو رہے ہیں نا کہ روکے ہمیں. اچھا ابھی ذرا میں بیرسٹر صاحب کو شامل کر رہا ہوں. چلیں ابھی تو میں آپ دونوں کو روک رہا ہوں, آپ میری نہیں سن رہے. ذرا میں بیرسٹر صاحب کے پاس چلا جاؤں پھر آپ کے پاس واپس. نہیں مجھے ذرا بیرسٹر صاحب سے بات کریں. بیرسٹر صاحب اصل ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں ہر دور میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. جب تک اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا کہ نون لیگ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, آج ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک ہم یہ اس چیز کا ادراک نہیں کریں گے, اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, تو یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیے میں اطہر بھائی آپ کی اجازت سے سیاسی فلانکس تو بالکل کورڈ ہے میرا خیال ہے, کوئی قانونی جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ بھی موجود ہے, نون لیگ کا موقف بھی موجود ہے. میں آپ کی اجازت سے ان دونوں موقف سے بالاتر ہو کے بالکل قانون کی بات اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلے بٹ صاحب نے بالکل درست کہا, نواز شریف صاحب نے عدالتوں سے اپنی کچھ ایکویٹلز کروائیں, یہ بات درست ہے, لیکن نواز شریف صاحب عدالتوں کے پاس نہیں گئے, عدالتیں نواز شریف صاحب کے پاس آئیں. یہ بات بھی پاکستان کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی شخص کو آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے شروع کر لیں, اس کے بعد سے ایئرپورٹ کے اوپر بیل نہیں ملی, اس کی کوئی نوید نہیں ملتی. ہم جب تک اپنا قانونی پروسیس ٹھیک نہیں کریں گے مسئلے سالو نہیں ہوں گے. میں اس کی ابھی جو باتیں ہوئی ان کی 2-3 ایگزامپل دے دوں. جیل رولز کے اندر تحریر شدہ ہے کہ ٹیوزڈے کو ایک ملاقات ہوگی کچھ لوگوں کی, وکیلوں کی, یا شاید فیملی کی ٹیوزڈے کو, اور تھرسڈے کو وکیلوں کی. یہ جیل رولز کے اندر تحریر شدہ ہے. 267 کا انہوں نے ابھی حوالہ دیا پنجوتا صاحب نے. اگر وہ ناکافی تھا تو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ دیا کہ آپ اس کے مطابق ملاقات کروائیں. وہ فیصلہ نہیں مانا گیا حکومت کی طرف سے. وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, سیکیورٹی کہیں, سیاسی کہیں, جو بھی کہیں, حکومت اپنا موقف دے گی, لیکن قانون کا فیصلہ موجود ہے. سنگل بینچ نے کہا ملاقات کروائیں, آپ نے ملاقات نہیں کروائی. کہا واپس عدالت چلے جائیں, واپس عدالت گئے, دوسرا فیصلہ ہوا کنٹیمپٹ کے اندر, ملاقات کروائیں, ملاقات نہیں کروائی گئی. انہی رولز کو, قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے دوسری کنٹیمپٹ ہوئی, تیسرا فیصلہ آیا, کہا ملاقات کروائیں, آپ نے ملاقات نہیں کروائی. فل بینچ بنا. اس دن پتنی شاید پنجوتا صاحب وہاں موجود تھے یا نہیں تھے. جس دن فل بینچ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ جا کے ابھی ملاقات کریں اور عدالت کے حکم کو صادر, میں بھی وہاں عدالت میں موجود تھا,
کیونکہ سمی ہمارے ایک دوست ہیں سمی ابراہیم صاحب, ان کی بھی ایک پٹیشن تھی جن کے پرسپیکٹو سے میں عدالت میں موجود تھا. عدالت نے کلیئر انسٹرکشنز دی, سپرنٹینڈنٹ کو کہا آپ نے عدالت کے حکم کو بھی نہیں مانا, پہلے قانون کی شک کو نہیں مانا. ہم اس میں پی ٹی آئی نون لیگ نہیں کر رہے, اگر نون لیگ پی ٹی آئی کی جگہ ہوتی اور پی ٹی آئی نون لیگ کی جگہ ہوتی, میرا قانون کی دلیل تب بھی یہی تھی. قانون کی شک بھی موجود تھی, 1 نہیں 2 نہیں 3 ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود تھے جس میں 2 کنٹیمپٹ کے آرڈرز ہیں, ایک فل بینچ کا آرڈر ہے, آپ نے ملاقات نہیں کروائی. دوسری بات یہ بات کہ کیا لوگ اڈیالہ میں شام کو اکٹھے ہو سکتے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور ایک اس میں قانونی بات اور ہے کہ کیا سیاسی تقریر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کسی شخص کو بھی آرٹیکل 19 کے دائرہ اختیار جو ہمارا فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل ہے, جس میں کچھ قدغن ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگی, ریاست کے خلاف بات نہیں ہوگی, فورن ریلیشنز پہ بات نہیں ہوگی, اس طرح کی 2 4 5 قدغن ہیں, توہین مذہب نہیں ہوگی. ان قدغن کے علاوہ آرٹیکل 19 کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کا ہر وقت عدالت کے اندر, عدالت کے باہر, پروگرام پہ, پروگرام سے باہر, جیل میں, جیل سے باہر, ہر شخص کا آئینی حق ہے کہ وہ سیاسی بات کرے so long as وہ آرٹیکل 19 کے اندر فال کرتی ہے. اگر نہیں کرتی تو آپ کاروائی کریں ان کے خلاف. تیسری بات, کیا آپ اور میں اس وقت اڈیالہ کے باہر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ ابھی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہے, یہ ایسے ہی پوچھنا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ اور میں اس وقت جناح ایونیو پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارا آئینی حق ہے, پاکستان ایک ملک ہے, اس میں فریڈم آف موومنٹ کا کلاز ہے. آپ روڈ تو نہیں بلاک کر سکتے نا, دوسروں کا بھی تو آئینی ہے. میں صرف قانون جو روڈ بلاک کر رہا ہے اس کا متعلقہ قانون ہے, آپ قانون کی کاروائی کریں, وہ روڈ سے ہٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس وقت ڈی چوک میں آپ اور میں ایک پلاٹ لے کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم پارلیمنٹ سے بات, میں بات پوری کر سکوں, کہ ہم پارلیمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس چائے میں چینی کم ہے, آپ اور میں کھڑے ہو جائیں, تو کوئی اس وجہ سے تو نہیں ہٹا سکتا کہ جب پارلیمنٹ آئے گی تو تب بات کرنا. بھائی ہمارا ملک ہے, ہم رات کو کھڑے ہوں, صبح کھڑے ہوں, کسی وقت بھی کھڑے ہوں, سو لانگ اس قانون کی خلاف, اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے آپ پرچے کاٹیں, آپ قانونی کاروائی کریں. لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں کریں گے لیکن فریڈم آف موومنٹ کا رائٹ بھی ایکسرسائز نہیں ہوگا. یہ تھوڑی سی ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اچھا بٹ صاحب, اس سارے معاملے پہ نواز شریف صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ کوئی پارٹی کے اندر ان کی کوئی سوچ سامنے آتی ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک طرح سے سیاسی بحران تو ہے, بڑا نہیں چھوٹا ہی صحیح, اور میاں صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, حل کرنے میں امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں, تو کیا سوچ ہے جماعت کے اندر؟ میں ذرا سعد رسول صاحب کی 2 باتوں کا جواب دے دوں. کہتے ہیں آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ کسی کو کسی جگہ بھی کھڑے ہونے سے نہیں روک سکتے. 19 سپیچ کا ہے, اچھا آرٹیکل 17 ہی کہتا ہے, 15 ہی کہتا ہے. 15 مجھے آپ بتائیں, وہ ایسے ملک ہیں جہاں قانون کو فالو کیا جاتا ہے. آپ لندن رہے ہیں نا, میں بھی رہا ہوں, وہاں ہم جاتے تھے نا کہ احتجاج کرنے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر, ہمیں اجازت ملتی تھی آپ کو سب کو. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی آپ کو 3 گھنٹے کی اجازت ہے, پولیس آ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, ایک وہ فینسی لگا دیتے ہیں, ٹھیک, وہاں 3 گھنٹے ہم جتنا مرضی شور ڈالیں, جو مرضی کے, پولیس ہمیں نہیں روکتی. جب 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لیو دس پلیس. ہم خود تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے 3 گھنٹے بعد چلے جانا ہے. میرے بھائی سے یہ پوچھیں, جب پی ٹی آئی چلتی ہے, یہ دھرنا بھی انہوں نے شروع کیا تھا نا آگے, پھر یہ نے کہا ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے, ادھر ہی رہنا ہے, یہ وہ ملک ہے. ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں, ادھر جا کے سنگجانی میں بیٹھے. انہوں نے کہا آپ کون ہے بھائی, ہم نے جانا ہے, پولیس کو مارا, زخمی کیا, شہید کیا. یہ قانون ان کو بتائیں جو لوگ عوام میں اور آپ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ سارے حالات تو دیکھیں قوم کے سامنے, بہتری کیسے آپ مجھے بتائیں, اڈیالہ جیل ہے یا کوئی بھی جیل ہے, 5 بجے ٹائم ختم ہو گیا, اس کے بعد کیونکہ سپرنٹینڈنٹ بھی میں نے اپنے گھر چلا جاتا ہے, سارے لوگ, اب وہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل ہو جائیں, تو اچھا ظہیر صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن نہیں نکالتے, وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں, میاں صاحب کے وہ بڑے قریب ہیں, یہ سب لوگ مل کے بیٹھیں, کوئی بات چیت کریں, تو سیاسی حل بھی تو نہیں نکل رہا نا. بات چیت کریں, جی 2 سال ہو گیا نا حکومت ہو گئی ہے,
اپوزیشن کا رویہ آپ کے سامنے ہے, یا میں ابھی شروع کروں تو پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا. یہ کبھی بیٹھے ہیں؟ ان کا کیا مطالبہ ہوتا ہے جب بات کرو اور جیل سے اس کو نکالو؟ یار واٹ از دس؟ آپ سے کوئی بات کرتے ہیں, آپ کی اپوزیشن ہے, وہاں بیٹھے ہیں, نہیں جی اس کو جیل سے باہر نکالو. کوئی کدھر جا رہے ہیں؟ احتجاج کیا ہے, احتجاج کرتے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان کے مسائل ہیں, عوام کے نہیں. کیوں جیل جا رہے ہیں, کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اڈیالہ جیل توڑنے جا رہے ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ اس رویے کو اگر نہیں بدلیں گے, میں کہتا ہوں یہ بیٹھیں بات کریں, لیکن یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہمارا ایک احتجاج ہے, اڈیالہ جیل سے باہر نکالو. پھر کہتا ہوں ادھر چلے جاؤ عدالت تو وہ باہر آئے گا. ہم نے نہ جیل بھیجا ہے. ہاں ایک بات بتائیں, کوئی سیاسی قیدی ہے جس نے یہ کیا ہو جی کہ یہ پی ٹی آئی کوئی بھی ہے, کوئی 26 نومبر والا ہے, کوئی 9 مئی والا ہے, کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے, کسی نے پولیس والے کو شہید کیا ہے, یہ چیزیں ان کو ٹھیک یہ سیاسی قیدی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ مجھے بتائیں کون سیاسی قیدی اندر, ایک نام لیں کسی کا. عمران خان. عمران خان نے کیا کیا؟ 190 ملین چوری ہے, میں نے کی ہے. جائیں لنڈن ہائی کورٹ, ان لنڈن والوں سے پوچھے جنہوں نے 190 ملین. پر ہے تو سیاست سے ان کا تعلق ہے نا, یہ الزامات میاں صاحب کے اوپر بھی تھے. کیوں وہ اپنے اس کا کہتے ہیں کہ اپنی کابینہ میں خط لایا جی, کیا ضرورت پڑی تھی کہ کیوں ملک ریاض کا پیسہ جرمانے میں کیوں جمع کرایا؟ میں نے نہیں کہا. وہ القادر یونیورسٹی کیوں, وہ کابینہ والا خط ہی آپ قوم کے سامنے دیکھیں نا. اچھا القادر یونیورسٹی اس کے بدلے لی, وہ فرح گوگی صاحبہ کے وہ جو تھے کیا نام ہے, لے کے جہاز میں پیسے باہر چلی گئی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات یہاں پہ ساری قیادت پہ لگتے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک قیدی بتایا جس کو ہم نے اس لیے بند کیا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, نام لیں اس کا. چلیں وہ جی صاحب رسول صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا وہ چھوٹا سا قانون. دیکھیں آئی ایم شیور کہ پنجوتا صاحب پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا ڈیفنس پیش کریں گے. میں صرف قانون پہ, کیونکہ میں نے پہلے بات کی, میں پھر سے کہوں کہ اگر نواز شریف صاحب جیل میں ہوتے اور عمران خان صاحب باہر ہوتے تو بھی ہماری قانون کی پوزیشن یہی ہے. ساری دنیا میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی انہوں نے درست بات کی. انگلینڈ کے اندر, بٹ صاحب نے اگر نہیں دیکھا, انگلینڈ کے اندر قانون ہے جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ایریا کو ہائی سیکیورٹی قانون میں لیجسلیٹولی جس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم نے بھی کیے ہوئے, ہمارا جو ریڈ زون ہے دیگر جگہوں کو ہم نے قانونی طور پہ ایسی جگہ ڈکلیئر. آپ فار ایگزامپل نیوکلیئر فیسلٹی کے باہر جا کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, پاکستان میں قانون موجود ہے. اس طرح کی سینسٹیو انسٹالیشنز پہ نہیں کر سکتے. اسی طرح 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے. اڈیالہ اور اڈیالہ روڈ اس قانون میں نہیں فال کرتے. آپ قانون سازی کرتے ہیں, آپ کے پاس پارلیمان ہے, آپ کل قانون پاس کر دیں کہ اڈیالہ کے انہوں نے پہلے بھی اسلام آباد میں کر دیا ہے کہ 3 سے 10 سال سزا ہوگی. پھر ان کے بحث کی کوئی قانون بنے گی. ہم صرف قانون کی, میں صرف اس حد تک گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کی قانونی بیسز نہیں ہے. اچھا کام ہے, برا کام ہے, وہ سیاست ڈیسائیڈ کرے گی. یہ دیکھیں ساتھ یہ آپ کا آرگومنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی رہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی. مین چیز تو یہ ہے نا پنجوتا صاحب کہ ریئلائز آپ لوگ کب کریں گے. دیکھیں آج آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں سسٹم میں زیادتی ہو رہی ہے, کہیں تھوڑا سا تو آپ کو یہ ہوتا ہوگا نا کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈال دی, میاں جاوید لطیف کے اوپر غداری کا مقدمہ ہو گیا, حنیف عباسی کو رات کو جو ہے 11 بجے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. تو یہ سارا ان کے ساتھ بھی تو ہوتا رہا ہے. اگر آپ اس چیز کا ادراک نہیں کریں گے تو پھر تو معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا, ایک ویل ہے وہ گھومتا رہے گا. دیکھیں اگر ناصر صاحب درمیان میں انٹرپٹ نہ کریں, میں اپنا 3-4 باتیں کی ہیں. نہیں وہ نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو الزام ٹھہراتے رہے کہ تمہیں فلانا بندہ لے کر آیا, دوسرا کہتا رہا جی تم نے فلانا لے کر آیا اور اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. یہ دونوں آپس میں بھی بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے, اور جن کے اوپر ان کا تھا کہ فلانے بندے نے بھٹو صاحب کو سزا دے دی, یہ نواز شریف صاحب کو اتار دیا, یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اتار دیا, ان کے ساتھ یہ اتحاد کر کے اور آج اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں. تو پہلے تو اپنا قبلہ یہ درست کریں, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ رہے گی, انہوں نے لندن کا حوالہ دیا. دیکھیں لندن کے اندر کیا جمہوریت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں قانون کی اس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں؟ کیا وہاں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم, جس طرح 26ویں ترمیم کی گئی عدالتوں کو ختم کرنے کے لیے منیز کو اٹھا کے, وہاں پر یہ ہوتا ہے لوگوں پر گولی چلائی جاتی ہے, وہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. وہاں انصاف ہے, وہاں قانون ہے. آپ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آ کر یہاں بیٹھ کر, اور آپ چاہتے ہیں کہ جو جھوٹ کا نظام آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے خلاف لوگ آواز نہ بلند کریں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ آپ کو عوام نے اختیار نہیں دیا. جب ایک ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے خلاف لوگ نکلتے ہیں, تو اس ظالم سے پھر اجازت نہیں لی جاتی کہ آپ ہمیں احتجاج کرنے دیں, ہمیں ڈی چوک آنے دیں, ہمیں سنجانی بیٹھیں. تو آپ تو ظالم ہیں,
آپ نے تو ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اس قبضے سے عوام نے جان چھڑانی ہے, اور یہ 25 کروڑ عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو 8 فروری کو الیکشن کو, اور انہوں نے ظلم کے خلاف ووٹ دیا جسے آپ نے تسلیم نہیں کیا. دیکھیں اس کا آپ نے سیاسی حل نکالنا ہے نا, آپ سیاسی جماعت ہیں, آپ نے کوئی جتھا لے جا کے کوئی اس طریقے سے تو معاملے کو حل نہیں کرنا, سیاسی حل نکالنا ہے. اچکزئی صاحب آپ کے ساتھ ہیں, دیگر لوگ ساتھ ہیں, آپ اس کا سیاسی حل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب جو چوری ہے, ڈاکہ ہے, مینڈیٹ ہے, ہر چیز وہ قائم رہے, آپ آئیں جی آپ آ کے گفتگو. کس بات کے اوپر گفتگو؟ عمران خان کی انہوں نے بات کی. دیکھیں پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. جس دن عمران کو ہٹانا تھا, عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں, یہ کریں گے, جان کی دھمکیاں کیسز کی, وہی ہوا. تو تمام کیسز ان کے اوپر ہوں, یا جتنی لیڈرشپ ہو یا ورکرز ہوں, جو 30,000 سے زیادہ لوگ آپ نے گرفتار کیے, 100 لاکھ سے زیادہ آپ لوگوں نے چھاپے مارے, جس کی تمام ایویڈنس سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا, پٹیشن دائر کی گئی, وہ ساری کی ساری سیاسی ہے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, عمران خان کا ساتھ چھوڑا, وہ آج آپ کے ساتھ کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو یا کیا سیاسی کیس نظر نہیں آ رہے؟ اس سے زیادہ اور کیا سمجھ ہوتا ہے؟ چوتھی یہ چیز ہے, دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ ایک قیدی جو دھرنا ہے وہ کیوں دینا. آپ یہ بتائیں, جب اتنی کانٹیمپٹس ہوئیں, عدالتیں حکم کے اوپر عمل نہیں کروا سکیں, ہم بار بار جا رہے ہیں, ابھی بھی ہماری التوا ہیں, اور عدالتیں جب آگے نہیں بڑھ رہی, جیل حکام مان رہی ہے, تو مجھے بتائیں آپشن کیا ہے احتجاج کے علاوہ؟ ہم احتجاج ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے, ہم احتجاج کریں تو یہ کہتے ہیں انتشاری, ہم نے پابندی لگائی ہے. بھائی ہمارے پاس اور راستہ کیا ہے؟ اور میں ذرا بیسٹر صاحب کو شامل کر. جی بیسٹر صاحب سوری آپ کی اجازت سے, صرف گزارش ہے, ایک بنیادی بات کو سسٹم کو سمجھنا چاہیے. اگر سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز کام کر رہے ہوں تو آپ لوگوں کے اوپر, آپ لوگوں کو بلیم کر سکتے ہیں کہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. آپ چیکس اینڈ بیلنسز کے پاس چلے جائیں. آپ کو الیکشن کے اندر بے ضابطیاں نظر آتی ہیں, آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں. آپ کے خیال میں پولیس زیادتی کر رہی ہے, آپ عدالت چلے جائیں. ایک عدالت نے فیصلہ نہیں کیا, آپ اگلی عدالت میں چلے جائیں. اگر آپ کے خیال میں کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہے, آپ نیب چلے جائیں. اگر آپ کے خیال میں کوئی چوری کر رہا ہے, یہ سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ایک فیلنگ یہ آئی کہ وہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم کر گیا کلپس. ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اب آپ نے 26ویں ترمیم سے تو کم از کم 1 سال ہو گیا نا, پچھلے اکتوبر میں آئی تھی. آئینی بینچ نے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا اس پیریڈ کے اندر. کوئی ایک, اس کے درمیان میں بڑی سیریس مقدمات آرگیو ہوئے. الیکشن کے اوپر آپ دیکھ لیں, ٹرائیبیونلز بنے ہوئے ہیں, آئین میں لکھا ہے 6 مہینے میں فیصلے ہوں گے, ٹرائیبیونلز فعال نہیں ہیں. اگر آپ سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز ختم کر دیں گے, اگر لوگوں کے پاس وہ قانونی طریقہ جس کو آپ دکھا کے کہتے ہیں کہ یار یہ قانونی طریقہ ہے, سڑکوں پہ نہ نکلیں, دنگا فساد نہ کریں, سسٹم کے اندر طریقہ ہے اس کو ریزالو کرنے کا, جب تک وہ طریقے موجود رہیں گے آپ بلیم کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نہ نکلیں. اگر 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ لوگوں کو یہ فیلنگ آئے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوگی, الیکشن کمیشن کے پاس جا کے سنوائی نہیں ہوگی الیکشنز کی, عدالتوں کے پاس جا کے ہمارے حق میں فیصلے نہیں آئیں گے ریاست, تو پھر لوگ پروٹیسٹ کریں گے. سسٹم سے گزارش ہے جس کی بھی حکومت ہو, آج ان کی حکومت ہے, یہ اپوزیشن میں ہے, کل ان کی حکومت ہو سکتی ہے, یہ اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں. اگر سسٹم کے اندر اپنے چیکس اینڈ بیلنسز انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو آج یہ سڑکوں پہ ہیں, کل یہ سڑکوں. چلے میں بٹ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, یہیں سے آؤں گا آپ کے پاس ہی آؤں گا. ایک چھوٹی سی بریک کرتا ہوں, نہیں بریک کے بعد آپ سے, بریک کے بعد کون سا ہم نے جاپانی بولنی شروع کر دینی ہے, نہیں ابھی ادھر سسٹم پہ ہم بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بٹ صاحب سے یہیں سے اردو میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی بٹ صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں سعد رسول صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ سسٹم میں رہے. 2018 میں سسٹم کو توڑ دیا گیا, ختم کر دیا گیا, سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا. وہ ثاقب نثار, وہ جو چیف جسٹس تھا نا ثاقب نثار, اس نے کہا جی پرائم منسٹر نے, یہ کبھی سپریم کورٹ یہ کرتا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو تنخواہ نہ لینے سے بچے. کیس چلتا ہے اس پہ, پاناما پہ, کچھ نہیں ملتا. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی, آؤٹ کر دیا, ڈسکوالیفائی فار لائف. پھر گئے وکلا عدالت میں, بھائی وہ ڈسکوالیفائی ٹائم بتا دے, انہوں نے کہا فار لائف ہے, نو مور. وہ ثاقب نثار کہتے 3-4 MP کو میں ایسے اڑا دوں. سسٹم تباہ کیا نا. یہ کہتے ہیں جی سسٹم میں رہیں. سسٹم میں اب جیسے حالات پہلے تھے, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں اب ہم سسٹم میں نہیں آئیں گے یا سسٹم سے آؤٹ ہے دونوں,
تو سسٹم میں کون لائے گا؟ میں اور آپ، آئی مینس کے حکومت اور سیاسی جماعت. ٹھیک ہے. اپوزیشن کا کیا کردار ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن سب سے پہلے لگایا کس نے تھا؟ وہ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے. اب ہم نے نیا الیکشن کمیشن ویسے کب لگانے نئے کب آ رہے ہیں؟ عہدے کی میعاد تو جنوری میں. دیکھیں آپ نے بات کی الیکشن کمیشن، اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ ہوتا ہے نا، ایک قانون ہے. اگر حکومت اور اپوزیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا پھر سیکنڈ آپشن ہے، پھر تھرڈ آپشن ہے. اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اسمبلی میں، نہ ہی سینٹ میں. نہیں تو اب تو یہ لوگ وہ ہیں جو 9 مئی کے جن کو سزائیں ہوئی ہیں، ہم نے تو نہیں وہ کیا نا. پر اچھا صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تو اس میں نہیں. جب دیکھیں وہ جب وقت آئے گا ابھی تو اپوزیشن لیڈر آ جائے گا، پر پہلے جب رہے ہیں تو پرائم منسٹر خود چل کے کیا نام ہے ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، بیرسٹر گور کے پاس گئے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم اپنی ٹیم بناتے ہیں، آپ اپنی ٹیم بنائیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ بار بار بات ہوتی ہے نا. اب الیکشن کمیشن بنانا حکومت اور اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے. حکومت کہتی ہے آ جائیں، یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن الیکشن کمیشن نہیں ہے، ہم نے بنانا ہے نا. سسٹم نے ہم نے واپس 2018 سے لے کر 2024 تک بیٹھ جائیں دونوں، حلف قرآن اٹھا لیں کہ کہاں سے سسٹم خراب ہوا، کہاں سے سسٹم اس کو ٹھیک کرنا ہے. پر آپ ان کے سیاسی وجود کو تو مانتے ہیں کیونکہ بیرسٹر گور نے کہا کہ اگر آپ ہمیں مائنس کریں گے تو آپ بھی مائنس. نہیں ہم کدھر مائنس کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جا کے یہ حالات پیدا کریں. ہم آپ ان کو ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی، پابندی لگائی. ان کے اپنے طریقہ کار آپ دیکھ لیں، پورا ریورس کر رہے ہیں 2 سال پہلے سے. کوئی آ کے اگر افغانستان سے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم اسے اچھے تعلقات جاتے ہیں، وہاں سے دہشت گرد آتا ہے. کے پی کے میں 15 سال سے ان کی حکومت ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس کے خلاف ایک قرارداد وفاق پاس کرتی اور 4 صوبوں کو بلاتی ہے آ جائیں تو یہ نہیں آتے. چلے میں مت ان کو کچھ کہو. چلے میں ان کا جواب لے. یہ طریقہ کریں گے تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ اچھا پنجوتا صاحب، آپ پہ جو سب سے بڑا ایک کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی سیاست ہیں، چلے مان لیا، لیکن آپ دوسروں کے سیاسی وجود کو نہیں مانتے، اس کی نفی کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تو آپ کا اپنا بھی سیاسی وجود پھر قائم نہیں رہ سکتا. دیکھیں مائنس کی بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو اس وقت جو مائنس ہے نا وہ بیچارے نواز شریف صاحب ہیں. آپ جوید لطیف صاحب کو دیکھ لیں، ان کا بیان سن لیں کہ کم سے کم نواز شریف صاحب کو پورا سچ بولنے کی اجازت تو دے دیں. آدھا سچ انہوں نے کہا، عمران خان پورے کے ساتھ نواز شریف کا آدھا سچ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بیچارے خود ان کے پاؤں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اقتدار یا وہ ایک اپنے کیسز ختم کرانا اور ایک کرسی اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ان کے پیچھے مریم ہیں یا بلاول ہیں یا باقی ہیں کہ ان کا مستقبل آگے بن جائے، کیونکہ عمر کے خود تو اس ویسے پہ پہنچ چکے ہیں، فارغ ہو چکی ہے، سیاست فارغ ہو چکی ہے ہر طرح سے. تو یہ اس کی تسلسل کے لیے ساری چیزیں کریں گے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی عوام کی. آج آپ دیکھ لیں، چاہے ترمیمیں ہوں، چاہے ان کی کابینہ کی میٹنگیں ہوں، چاہے ان کی کوئی گفتگو ہو، اس کے اندر پاکستان کی عوام کو ڈیجیٹل دہشت گرد، پاکستان کی عوام کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے، کبھی صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے، پاکستان کی عوام کو ان کا موٹو صرف یہ ہے کہ غریب رہے ہی نہ، غریب کو ختم کر جواب نہیں. جو اتنی میں نے تمہید باندھی پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر دیکھیں، اگر آپ کی بات یہ سنتے تو آج اس پوزیشن میں ہوتے، آپ کے ساتھ بات یہ ہے. دیکھیں سسٹم کو ہم نہیں وہ سسٹم فالو کرنا جو آپ نے کیا. ہمیں سسٹم چاہیے رول آف لا، ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر امن، ہمیں چاہیے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر. تو یہی کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو. جی آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ہے جی کہ 5300 ارب روپے کی جو کرپشن انہوں نے کی ہے، آئی ایم ایف نے بتایا گورننس کے حوالے سے. آئی ایم ایف نے اس کے اندر ان کے جو کرتوت ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ سارا آیا ہے. آج تک آپ دیکھ لیں گندم سکینڈل ہو، چینی سکینڈل ہو یا دبئی لیز ہو، کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں بنانی. ان کا فوکس کیا ہوگا جی؟ ترمیمیں کر کے لوگوں کی آواز بند کرانی ہے بس تسل، کیونکہ انہیں پہلے بھی پتا ہے کہ ووٹ سے تو آئے نہیں ہے، نیکسٹ بھی یہ ووٹ سے نہیں. اچھا یہ جو کانفرنس آپ لوگوں نے بلائی ہے قومی کانفرنس، اس میں کیا پیپلز پارٹی کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو جو اتحادی نہیں ہے ان کو بھی دعوت دی جائے گی؟ بریفلی ذرا بتائیے گا. پھر میں نے بیرسٹر صاحب کچھ ہے نون لیگ کو تو نہیں، مے بی پیپلز پارٹی کی حد تک جو ہے وہ حال ہے. نون لیگ کو بھی کیا اتنے بھی برے نہیں ہیں آپ لوگ جو ہر چیز میں کہتے ہیں نون لیگ کرسی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں.
उनको क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैं जरा शामिल कर आउट हो चुके हैं और ये सिस्टम में आना भी नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब से तो हम नहीं और कहते हैं कि कैदी को हम निकालेंगे। कैदी को जेल में जिस अदालत ने भेजा है उसी अदालत के पास आपको जाना पड़ेगा, और नहीं तो 5 साल बाद हम नहीं उस अदालत के पास जाएंगे जो और उसके अलावा आपको बेल दे दे, आपको बरी कर दे डील करके। ठीक है। डील के रास्ते में बैरिस्टर साहब कानूनी तौर पे गवर्नर राज की जो बातें होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की जो बात होती है, कितना इस वक्त ये फिजिबल है कि ऐसा हो सकता है? देखिए 27वीं तरमीम के बाद मैं सबसे पहले इसकी थोड़ी समरी गुजारिश करूं। प्रोसेस ये है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आर्टिकल 17 के नीचे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसेस ये है समरी के अंदर। वैसे तो उसके अंदर झेली स्टेप्स भी हैं, लेकिन काबीना की एक रिकमेंडेशन होती है जो रीजनड होती है, जिसमें आपको वजूहात बड़ी तफसीली बतानी पड़ती हैं, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद मैटर पहले सुप्रीम कोर्ट जाता था, अब आईनी अदालत जाएगा, और आईनी अदालत के फैसले के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालीफाई होती है। अब 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत बन जाने के बाद यह प्रोसेस पहले से आसान हो गया। चले कम कहे तो ज्यादा समझे कि पहले से आसान हो गया, 40 सेकंड। लेकिन इसके अंदर इतनी कबाहत है अभी भी कानूनी, इसके ऊपर एक लॉन्ग लिटिगेशन होगी। इसकी रीजंस देने के लिए जो रीजंस आप केपी के लिए देंगे, तकरीबन वही रीजंस गवर्नेंस के सिंध के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, बलूचिस्तान पे अप्लाई कर रहे होंगे, दीगर एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेंगी ये। और अगर कानूनी प्रोसेस आप पूरा भी कर लें, इस वक्त हुकूमत को, आखिरी जुमला, इस वक्त हुकूमत को पब्लिक लेजिटिमेसी चाहिए। जिस एक सूबे के अंदर आपको पता है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, अगर वहां से भी आप पब्लिक लेजिटिमेसी खत्म कर देंगे और एक गवर्नर रूल अनइलेक्टेड लगा देंगे, तो ये शायद किसी पॉलिटिकल स्कीम के अंदर तो फिट आ जाए। पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी की बात की इन्होंने, 10 सेकंड से बस पॉपुलैरिटी की बात की। अभी इलेक्शन हुआ है केपीके में, पॉपुलैरिटी को पता चल गया। हाँ, तो आ रहा है इलेक्शन कमिशन ने अपने लगाए हुए थे, लूट मार की वहां भी। हमारे सीएम ने, हमारी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं किया। आप तीनों, हमने नहीं कहा कि आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। मसाइल काफी ज्यादा हैं, सियासी नौयत के मसाइल भी हैं। ये तभी हल होंगे जब इस चीज का इदराक होगा कि बैठना पड़ेगा, एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।